अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आप लोग भी अपनी अच्छे अच्छे वाक़यात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करूँगी। रोज़ की तरह आज भी अकील साहब के घर से सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। तमाम अफराद अपने अपने कमरों में थे। वो भी अपने कमरे में बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी। सो जा अब। नौशीन ने लैंप ऑफ किया तो रही सही रोशनी भी गायब हो गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। मुझे नहीं सोना, मेहरू ने चिढ़कर बोला। फिर तनफन करती वो उठी और अपने जूते पहनकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा आहिस्तेगी से बंद करके वो सीढ़ियों की तरफ लपकी। कदम पर कदम जमाते इंतहाई एहतियात से जीने पर चढ़ने लगी। छत पर पहुंचकर उसने सुकून का सांस लिया। शदीद सर्दी के बाइस आसमान पर धुंध का राज था। तारे छुप गए थे और चांद भी नजर न आता था। मौसम के मिजाज से आशना मेहरू कमरे से निकलते वक्त शॉल साथ लेकर आई थी, जो अब उसके कांधों पर फैलकर नीचे धड़ को छुपाने का काम बखूबी अंजाम दे रही थी। ताहम सर्दी उसे अब भी लग रही थी। उसने गहरी सांस हवा में खारिज की तो मुंह से निकलता धुआं फिजा में गायब हो गया। अलकिस्सा वो दीवार पर चढ़कर गिरदोनवा में झांकने लगी। आसपास के घरों में बरकी रोशनियां जल रही थीं और एक उसका घर था जो सन्नाटे में डूबा हुआ था। सब जाग रहे हैं, कोई भी इस वक्त नहीं सोता। और एक ये हमारा घर है, जो नींद ना आए तब भी सो जाओ। मारे उकताहट के वो बड़बड़ाने लगी। क्या हो रहा है ये? इस आवाज़ पर वो उछली तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। पीछे नौशी खड़ी पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर लौटपट हो गई। नौशी की बच्ची, रुक ज़रा, बताती हूँ तुझे। वो चप्पल उतारते उसके पीछे भागने लगी। उसे निशाने पर रखकर उसने जैसे ही चप्पल उछाली तो वो उड़ती हुई किसी के सर पर जा लगी। हाय अल्लाह, मर गया। नौशी झुक गई थी और मेहरू के गिरने की आवाज़ पर चौंक कर छत पर आता फव्वाद आखिरी सीढ़ी पर सर पकड़कर बैठ गया। हाय, कौन मर गया? मेहरू धड़क धड़क करते दिल के साथ उसके करीब आकर रुकी। फव्वाद, नौशी ने हवास बाख्ता खड़ी मेहरू से कहा। फव्वाद ने दोनों को घूरा। कहाँ मरा है? जिंदा तो है? बेवकूफ़ सी मेहरू उसकी बात समझे बिना ही बोली। जिंदा तो हूँ लेकिन ठीक नहीं हूँ। मेरा सर तोड़ दिया तुमने आप ही। अभी जाके अम्मी को बताता हूँ। उसे नीचे जाता देखकर नौशी ने उसे कॉलर से पकड़ा। अम्मी सो रही हैं इस वक्त, उसने दांत पीसे। हाँ तो बता के आता हूँ ना कि तुम दोनों जाग रही हो। उसका जोश कम होने में ना आ रहा था, इसीलिए बदन को मुख्तलिफ अंदाज में झटके देकर कॉलर छुड़वाने की कोशिश करने लगा। अच्छा, हम जाग रहे हैं और तुम तो जैसे सो रहे हो ना। नौशी ने भवें उचकाई तो वो ठहर सा गया और चौंक कर उसे देखा। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, नौशी ने शहादत की उंगली दिखाकर तनबीह की। कॉलर छोड़ो। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। वो सख्त खफा लगता था। कॉलर छूटते ही 9-2-11 हो गया। उसे जाते देखकर वो दोनों बातें बिगाड़ने लगी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। नौशी भी जमाइयाँ लेने लगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं चली सोने। नौशी उठ खड़ी हुई। हाँ ठीक है, जाओ, मेहरू चिढ़कर बोली। तुम भी चलो मेरे साथ। जी नहीं, मैं अभी नींद से बेहोश नहीं हो रही हूँ। उसने नाक भवें चढ़ाई। मरो यहीं। वो इसकी कमर में एक धमोका जड़कर भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। अकील साहब के घर कुल 10 अफराद रहते थे। अकील साहब और उनकी बीवी कौसर बेगम के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा जावेद, जो कि शादीशुदा था, बीवी का नाम मारिया था और उसके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गुड़िया और छोटा बेटा आलियान। इसके बाद नौशी का नंबर आता था, जो पढ़ाई से फारिग हो चुकी थी और अब उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। फिर महरीन थी, जिसका शुमार इंतहाई कामचोर और बातूनी किस्म की लड़कियों में होता था। महरीन के बाद फव्वाद था, जिसका काम सारा दिन बहनों की हरकतों पर नज़र रखना था। सबसे छोटी अमरीन थी, जो हमा वक्त कौसर बेगम के साथ चिपकी रहती थी। 9 साल की हो चुकी थी मगर अभी भी अम्मी की गोद में सोती थी। बहरहाल अब रात के 2 बजे का वक्त था और उस वक्त सभी अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, सिवाय महरीन, नौशीन और फव्वाद के। हाय, मुझे भूख लग रही है। ये भी क्या तमाशा है पेट का कि किसी पल भी चैन नहीं।
وقت کی تمیز کیے بغیر آدھی رات کو بھی کھانے کو مانگتا ہے۔ مہرو اپنے پیٹ کو پکڑے شروع ہو گئی تھی۔ دیکھو جاؤ کچن میں، شاید کچھ مل جائے کھانے کو، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اس وقت نوشی کچن میں فریج کھولے پانی پی رہی تھی۔ فواد بستر میں دبکا چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ باقی سب نیند کی پرسکون وادیوں میں اترے ہوئے تھے۔ یکایک آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ اتنی زور سے آندھی آئی کہ چھت پر کھڑی مہرو کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تیز چنگھاڑتی ہوئی ہوا سے شال اڑ کر دور جا گری۔ اس کے بال اور کپڑے بری طرح پھڑپھڑاتے رہے اور سردی جیسے ہڈیوں میں گھسی جا رہی ہو۔ مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے ڈولتے ہوئے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہ آ سکا، کیونکہ ہوا اتنی تیز تھی کہ کچھ دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں چندیا گئیں اور ان سے پانی بہنے لگا۔ سردی کے باعث اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا، ایک جھنڈ سا تھا بادلوں کا یا پھر کچھ اور جو اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اسے اپنے پیچھے ایک شور سا سنائی دے رہا تھا، کچھ گول گول گھومتے ہوئے ایک گروہ کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے گرد بہت سارے لوگ تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ پھرتی سے 2-4 سیڑھیاں اتر آئی۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ سیڑھیاں اترتے رہے تھے اور اس سے آگے نکل گئے تھے۔ نوشی پانی پی کر کچن سے نکلی تو سیدھی اپنے کمرے کی طرف آئی۔ نیند سے برا حال ہو رہا تھا اس کا۔ یہ لڑکی تو مجھے پاگل لگتی ہے۔ چھت کی طرف دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے اس نے جوں ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندر سے ایک اجنبی عورت نکلی۔ وہ بہت بھدی اور ضرورت سے زیادہ موٹی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ او ہیلو، کون ہیں آپ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ چٹاخ زناٹے دار تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ ایک پل میں اس کا نازک سا گال سوج گیا اور شاید کان کا پردہ بھی پھٹ گیا تھا۔ وہ ہونق بنی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر وہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ عورت اب وہاں سے جا چکی تھی۔ اف، یہ سیڑھیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ مہرو تھکنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ دھم دھم کرتے اس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اسے زور سے دھکا مارا اور وہ سیڑھیوں پر لڑکتی پھڑکتی نیچے آ گئی۔ فواد چاکلیٹ ختم کرنے کے بعد کچن میں پانی پینے آیا۔ فریج کھولا تو وہ خالی تھا۔ ہائے، سارا سامان کہاں گیا؟ وہ ہکا بکا کبھی فریج کو بند کرتا تو کبھی کھولتا۔ آخر کہاں جا سکتا ہے سارا سامان؟ وہ ابھی اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ فریج سے خون بہنے لگا۔ سرخ گاڑھا انسانی خون دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا اور حواس باختہ ہو کر وہ بھاگا تو کسی شے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ کسی نے کھینچ کر اسے کچن سے باہر نکالا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا تھا۔ امبرین کی آنکھ کھلی تو مہرین اور نوشین دونوں کمرے میں نہیں تھیں۔ رات اچانک سے اسے شوق چڑھا تھا بڑی بہنوں کے ساتھ سونے کا، ورنہ وہ تو کوثر بیگم اور عقیل صاحب کے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر دونوں کہاں چلی گئی تھیں۔ بہرحال وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ واش بیسن پر چپکی وہ ہاتھ دھو رہی تھی کہ اچانک نل سے پانی کے بجائے خون آنے لگا۔ وہ دیوار پر چسپاں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، اس لیے ابھی تک انجان تھی۔ جب اس نے ہاتھ پوچھنے کو سفید تولیہ اٹھایا تو وہ پل بھر میں لال ہو گیا۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کا جائزہ لیا تو خون سے بھرے تھے۔ چیختے ہوئے تولیہ پھینکا اور دوبارہ باتھ روم میں بھاگی۔ واش بیسن میں تازہ خون گرا ہوا تھا۔ نل جو کہ ٹھیک سے بند نہیں کیا گیا تھا، اس میں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگا۔ ٹانگوں نے مزید اس کا بوجھ سہنے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں دھم سے گر گئی۔ پانی کی شدید پیاس نے انہیں گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ کوثر بیگم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آنکھوں کو مسلتی نیند بھگانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو خالی جگ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ جگ اٹھا کر پاؤں میں چپل پہنتے ہوئے وہ باہر نکل آئیں۔ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے 100 بار کھٹکھٹایا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ کون ہو سکتا ہے اندر؟ انہوں نے الجھ کر سوچا۔ پھر کچن کی کھڑکی کی طرف آئیں جو کھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو گپ اندھیرا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تھیں کہ کسی نے زور سے کھڑکی کا دروازہ بند کر دیا، جو کہ ان کی پیشانی سے لگ کر انہیں باہر دھکیل گیا۔ ماتھے سے خون کی لکیر نکل کر ان کے چہرے پر پھیل گئی۔
سر چکرانے لگا اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے جگ چھوٹ کر فرش پر ٹکرا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس جھناٹے دار آواز سے عقیل صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ وہیں ماریہ بھی اپنے کمرے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عقیل صاحب کمرے سے باہر نکلے تو لاؤنج میں انہوں نے جو منظر دیکھا اس نے ان کے حواس مختل کر دیے۔ ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ چند مختلف عمر کے افراد صوفوں پر براجمان تھے، جن میں کچھ عورتیں اور مرد شامل تھے۔ سب کے ہاتھوں میں ایک چائے کے کپ تھے جن میں چائے کے بجائے خون تھا۔ وہ بڑے مزے سے چسکیاں بھرتے ہوئے اسے اپنے اندر اڈیل رہے تھے۔ اس غیر انسانی منظر کو براہ راست دیکھنے پر ان کے سینے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتے چلے گئے۔ جاوید، جاوید اٹھے نا! ماریہ اپنے شوہر کو مسلسل جھنجھوڑتی رہی تھیں، مگر مجال ہے جو وہ ٹس سے مس ہوا ہو۔ در حقیقت وہ اس وقت تنہا باہر نہیں نکلتی تھیں، حتیٰ کہ رات کو کچن سے پانی لینے بھی جاوید ہی جایا کرتے تھے۔ بہرحال اسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا پا کر خود ہی ڈرتے ڈرتے اٹھ کر باہر نکل آئیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسی آواز تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی جاوید نے کروٹ بدلی اور اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے جگایا ہو، مگر وہ نیند میں ایسا غرق تھا کہ سمجھ نہیں پایا۔ آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے لیمپ جلایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سامنے کھڑکی کھلی تھی اور سرد ٹھٹرتی تر و تازہ ہوائیں کمرے میں گھستی چلی جا رہی تھیں۔ وہ اس بات سے بے نیاز کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی تھی، نہ جانے اتنے اندھیرے میں وہ کس کو تلاش کر رہی تھی۔ ماریہ، کھڑکی بند کرو، بچوں کو سردی لگ جائے گی۔ بیڈ پر لیٹے دو ننھے اجسام کو تشویش سے دیکھے ہوئے اس نے ماریہ سے کہا۔ وہ ہنوز کھڑی رہی۔ ماریہ، آر یو اوکے؟ وہ متفکر سا اٹھ کر اس کے عین پیچھے آن کھڑا ہوا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شاید انسنی کر رہی تھی یا پھر سن ہی نہیں رہی تھی۔ ماریہ، ماریہ! اس نے بے چینی سے پکارتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کمرے میں دل خراش چیخ گونجی تو وہ دہل کر مڑا۔ بیڈ پر لیٹا آلیان زور زور سے رونے لگا، جبکہ گڑیا غائب تھی۔ اس نے بھاگ کر آلیان کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ماریہ! اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، کھڑکی بھی بند تھی۔ ماریہ، گڑیا! انہیں آوازیں دیتے ہوئے وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ یکلخت اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماریہ کو لان میں عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، چنانچہ وہ لان میں آ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے سنا، مما! اس کے قدم ٹھٹکے۔ وہ مڑی تو سامنے گڑیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گڑیا! وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ جب کمرے سے نکلی تھی تو وہ گہری نیند میں تھی، اب یہاں اس سے پہلے کیسے آ سکتی تھی، وہ بھی اتنی چاق و چوبند؟ آپ یہاں کیسے؟ وہ بے چین تھی۔ مما، ہم سب یہاں کھیل رہے ہیں۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی ہوئی دور بھاگ گئی۔ کون سب؟ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ بچوں کا ٹولہ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے یہ لان اتنا وسیع کیسے ہو گیا تھا؟ وہ حیرت سے بے ہوش ہو دینے کو تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ گھر میں صرف وہی تو تھی کھیلنے والی، باقی سب کون تھے اور اس وقت کہاں سے آ گئے تھے؟ جب ان بچوں کا کھیل دیکھا تو وہ اندر سے لرز گئی۔ وہ سب اپنی گردن سر سے الگ کرتے فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے۔ جس کے پاس آتا وہ اسے کیچ کر کے اپنی گردن سے جوڑ دیتا اور سب بچے کہکے لگانے لگتے۔ پھر وہ دوبارہ سر کو الگ کرتا، کسی اور کے پاس پھینک دیتا اور یوں ہی وہ کھیل جاری رہا۔ ماریہ کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ فک ہوا اور وہ ایسے ہو گئی گویا کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ نکھری نکھری صبح طلوع ہوئی۔ سید بلال شاہ صاحب کے آستانے پر بھی سورج نکل آیا تھا۔ وہ اشراق پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اکبر وہاں چلا گیا۔ آؤ اکبر، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اکبر نے جھک کر سلام پیش کیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے پاس ٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ عقیل یاد آ رہا ہے، دل میں بے چینی سی ہے۔ ان کا لہجہ سکون سے خالی تھا۔ آپ حکم دیں تو ابھی انہیں فون کر کے بلا لیتا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب ٹٹول کر بٹنوں والا موبائل نکالا۔ نہیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ میں خود اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اکبر تابعداری سے کھڑا ہوا۔
شاہ صاحب باہر نکلے تو وہ بھی ان کی تقلید میں باہر چلا گیا، تاہم شاہ صاحب کے لب کچھ پڑھ رہے تھے اور چہرے پر بے سکونی اور کسی گہری سوچ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ عقیل صاحب کا گھر ایسے تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ چار سو عجیب سی ویرانی بکل ماری بیٹھی تھی۔ سید بلال علی شاہ صاحب اور ان کا غلام اکبر گھر میں داخل ہوئے تو یہاں کی اجڑی حالت دیکھ کر جہاں اکبر ہکا بکا رہ گیا تھا، وہاں شاہ صاحب کے تاثرات سرد ہو گئے تھے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، شاید انہیں اس بات کی پہلے سے خبر تھی۔ لان میں ہی ماریہ کا جسم ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ وہ دونوں وہیں رک گئے۔ شاہ صاحب نے جیب سے پانی کی بوتل نکال کر اکبر کو دیتے ہوئے کہا۔ اکبر نے ماریہ کے منہ پر پانی کے چند قطرے گرائے اور ساتھ ہی اسے پکارنے لگا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ شاہ صاحب اس درخت کی طرف بڑھے جس کے نیچے گڑیا لیٹی تھی۔ انہوں نے پانی گڑیا پر ڈالا تو وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ شاہ صاحب آپ؟ ماریہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو حیرت اور مسرت کے ملے جلے تاثرات لیے وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا تھا رات کو؟ دوپٹے سے سر لپیٹتی ماریہ ٹھٹکی۔ رات کو؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ اسے جیسے ہی رات کا منظر یاد آیا وہ اچھل پڑی۔ خوف سے آنکھیں پھیل گئیں اور لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اتنے میں اکبر کچھ فاصلے پر پڑی گڑیا کو بھی ہوش میں لا چکا تھا۔ شاہ صاحب نے ماریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ تمام گھر والے بے ہوش تھے۔ کچن کی کھڑکی کے پاس کوثر بیگم، کچن کے دروازے کے پاس فواد اور لانچ میں صوفے کے پاس عقیل صاحب پڑے تھے۔ کوثر بیگم کی پیشانی پر چوٹ آئی تھی اور عقیل صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ شاہ صاحب کے کہنے پر اکبر عقیل صاحب کو فوراً ہسپتال لے گیا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس مہرین، کمرے کے باہر نوشین اور کمرے کے اندر باتھ روم میں امبرین ملے تھے۔ ماریہ ان تینوں پر پانی گرا کر انہیں ہوش میں لائی۔ جاوید اپنے کمرے میں دروازے کے پاس بے ہوش سد پڑا تھا۔ اس کی گود میں ننھا علیان بھی تھا۔ گھر کے تمام افراد اپنے حواسوں میں لوٹتے ہی لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ عقیل صاحب کے بارے میں جان کر سبھی ہاسپٹل چلے گئے۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ آخر کار زندگی اور موت کی جنگ میں عقیل صاحب نے موت کو شکست دے کر آنکھیں کھول ہی دیں۔ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد شاہ صاحب کے شکر گزار تھے جو کسی فرشتے کی مانند ان کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ جنات کا پورا کنبہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ سب مسافر تھے اور کسی پناہ کی تلاش میں تھے۔ رات گزارنے اور پیٹ پوجا کرنے کے لیے یہ گھر ٹھیک لگا تو وہ عقیل صاحب کی چھت پر اتر آئے۔ مسلسل سفر کے باعث تھک گئے تھے اور بھوک بھی زوروں کی لگی تھی، اس لیے ان کا مقصد صرف یہاں رات بسر کرنا تھا۔ بے شک انسانی مخلوق ناقابل برداشت تھی مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ کسی طوفان کی طرح چھت پر اترے تھے۔ بیرو انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی مگر انہیں محسوس ضرور کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جنات کے بچے بڑوں کے منع کرنے کے باوجود ادھم مچاتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ جبھی کسی شرارتی بچے نے پیچھے سے ٹھوکر ماری اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے منہ کے بل جا گری۔ سب کا بھوک سے برا حال تھا، اسی لیے ملازمہ نے فوراً جا کر فریج پر ہلہ بول دیا۔ وہ تو خالی ہو گیا مگر ان کی بھوک نہیں مٹی۔ مٹتی بھی کیسے؟ وہ انسانی کھانا نہیں بلکہ انسان کھاتے تھے، تبھی ان کے لیے مرغوب غذا یعنی تازہ انسانی خون اور گوشت کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک خاص بدبو تھی جسے وہ کھانا تیار کرنے کی خوشبو سمجھ رہے تھے۔ مرد اور عورتیں لاؤنج میں بیٹھے کھانا لگنے کے انتظار میں گپے ہانک رہے تھے۔ ان میں بیٹھی ایک موٹی بھدی عورت جو نیند سے اونگ رہی تھی اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ کوئی انسان سو رہا تھا۔ دراصل وہاں امرین سو رہی تھی۔ انسان کو تنگ کرنے کا موڈ بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ واپس مڑ گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو اچانک ایک لڑکی سامنے آ گئی جو بگڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، اوہ ہیلو، کون ہیں آپ اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بات سنتے ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا اور کھینچ کر ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ پھر وہ فواد کے کمرے میں جا سوئی۔ فواد کچن میں دندناتا ہوا آیا تو کھانا پکاتی ملازمہ کو ناگوار گزرا، لہٰذا اس نے اسے بے ہوش کرنے کے لیے فریج میں خون اڈیل دیا۔ بے وقوف انسان پل دو پل میں چکرا کر گر گیا۔ ملازمہ نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ بیچارہ فواد! اسی لیے کھڑکی سے اندر جھانکتی ہوئی انسان کو ناگواری سے گھورتے ہوئے
اس نے کھڑکی زوردار آواز سے بند کر دی، جو کوثر بیگم کے ماتھے سے ٹکرا کر انہیں زخمی کر گئی۔ گڑیا کی آنکھ کھلی تو اپنے قریب ننھے منھے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ سب شاید اسے جگا رہے تھے، اس لیے وہ اٹھ کر ان کے ساتھ لان میں آ گئی۔ وہ سب ایک عجیب سا کھیل کھیل رہے تھے۔ گڑیا پہلے تو ڈر گئی، لیکن جب سب بچوں نے اسے بتایا کہ یہ جادو ہے تو وہ حیران ہونے کے بعد مطمئن ہو گئی۔ پھر اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ سوچ پلنے لگی، آخر یہ جادو اسے کیوں نہیں آتا؟ ماریا کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں بیٹھی اس دوشیزہ نے کمرے کا رخ کیا۔ بیڈ پر دو وجود سو رہے تھے، سو انہیں تنگ کیے بغیر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس کے پٹ واقعے وہ آنکھوں میں بے پناہ اداسی لیے اس پار اپنے کھوئے ہوئے محبوب کو محسوس کرنے لگی۔ قداور کھڑکی سے ٹھٹرتی ہوائیں اندر آنے لگیں۔ اسی پل وہ انسان جاگ گیا اور اسے اپنی بیوی سمجھ کر اس کا نام پکارنے لگا۔ وہ چڑھ کر باہر نکل آئی اور دروازہ لاک کر دیا کہ یہ سر کھانے والا انسان باہر نہ نکل آئے۔ جاوید کا سانس سینے میں اٹکا اور وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انسانی خون کی مقدار اس قدر تھی کہ وہ گھر کے برتنوں میں پورا نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ ملازمہ نے ٹنکی میں رکھ لیا، جس میں سے ایک جگ جتنا خون امبرین نے استعمال میں لا کر ضائع کر دیا تھا۔ کھانا پیش کیا گیا تو سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ تبھی ایک معمر شخص کی آمد ہوئی اور ان کی غذا دیکھ کر اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1-2 گھنٹے آرام کیا اور سحر نمودار ہونے سے قبل روانہ ہو گئے۔ مسافر تھے لہٰذا اپنی منزل کی جانب لوٹ گئے۔ سید بلال علی شاہ صاحب نے سب کو پانی دم کر کے دیا اور گھر کے کونوں میں بھی تعویذ کے کچھ نقش رکھوائے۔ اللہ کا شکر کہ ان لوگوں نے کھانے کا اہتمام خود ہی کر لیا تھا۔ یہاں کسی کو اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا پڑا تھا۔ انہوں نے سب گھر والوں کی الجھن دور کرتے ہوئے ان مسافروں کی ساری رودات سنائی اور ان کے ڈرتے ہوئے دلوں کو تسلی کے چند حروف بخشے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ آرام سے رہ سکتے ہیں، اب انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پورا دن عقیل صاحب اور ان کے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے۔ رات ہوئی تو سب کے چہروں پر خوف سمٹ آیا۔ جوں ہی راتیں گزرتی گئیں اور عقیل صاحب کا خوف کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا، تاہم ان سمیت باقی سب کے دلوں کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ اب فواد کو رات میں پیاس لگتی تھی تو وہ کچن میں دندناتا نہیں پھرتا تھا۔ لائٹس آف ہوتے ہی مہرو بستر میں گھس جاتی۔ چھت پر وہ کبھی بھول کر بھی نہ جاتی تھی۔ امرین بھی اب دوبارہ سے کوثر بیگم کے پاس سوتی تھی۔ بہنوں کے پاس سونے کا سارا شوق ایک رات میں ہی پورا ہو گیا تھا۔ ماریا کے لیے پانی اب بھی جاوید لینے جایا کرتے تھے اور ماریا پیچھے مختلف آیتوں کا ورد کرتی رہتی تھی۔ اس بھیانک رات کی قیامت خیزی گویا آج بھی قائم تھی۔ آج بھی انہیں وہ پراسرار مسافر یاد تھے جو انہوں نے دیکھے تھے۔ ہر آنکھ نے ایک نیا عجوبہ دیکھا تھا۔ عقیل صاحب نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا، مگر باقی لوگ جب اپنے ساتھ ہوئے سانحے کا بتاتے تو سب کے بدن میں خون منجمد ہونے لگتا تھا۔ گڑیا آج بھی یہ سوچ کر اداس ہوتی کہ اسے وہ جادو کیوں نہیں آتا تھا، جبکہ اس کی ماں ماریا کو جب وہ کھیل یاد آتا تھا تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی۔